मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक। बाज लोग गरीब होते हैं लेकिन अल्लाह ने उनमें गैरत बड़ी रखी है। मुझे ऐसे लोग याद रह जाते हैं। मैं जब यहाँ आया इमामत के लिए कई साल हो पहले, तो लोग अकीदत मोहब्बत में उलमा की दावत करते हैं, उनकी अपनी अकीदत, उनकी अपनी मोहब्बत, उनको हम मलामत नहीं करते। उनके ईमान का तकाजा यही है कि वो उलमा की दावत करें। हमारी मसरूफियात का तकाजा ये है कि ये नहीं कि जो भी बुला रहा है बस घर का खाना ही छोड़ दे आदमी। किसी ने कहा ना कि मैं बिदती मौलवी की एक निशानी मैं बताता हूँ, वो मरते दम तक अपने घर से कुछ खाया नहीं करते। तो अब मेरी दावतें शुरू हो गई। मेरे साथ एक पठान था, बाजोड़ का था या पता नहीं दीर बुनेर का, मुझे याद नहीं। वो बेचारा गन्ने का रस लगाता था इधर सदर में गन्ने का रस बेचता था वो, और गुर्दों का मरीज था, बहुत गरीब। ऐसे गरीब को अगर फ्री में ऑफर आए वो तो खुश होगा ना, वो तो खुश होगा। अब मेरी जब 2-3 दावतें हुई तो मैं उसको भी ले गया साथ में। शुरू में हमें तजर्बा नहीं था कि दावत का इनकार कैसे किया जाता है ना। अब लोग जबरदस्ती ले जाते हैं, चल भाई ये मना करेंगे तो। अब अल्लाह का शुक्र है, पता है कि कैसे इनकार करना है ना। तो 2-3 दावतों में जाके मैं तो फिर साइड पे हो गया ना। मैंने कहा भाई हमारा अब इसके अलावा क्या कोई काम ही नहीं है। उसके घर के कोफ्ते अच्छे हैं, वो पाए अच्छे बनाता है, वो बिरयानी अच्छी बनाता है, तो वो चपली कबाब अच्छे बनाता है, तो बनाता है भाई। अब ये तो नहीं कि हम इसी काम में लगे रहें। तो जिसने जो दावत कर रहा था ना मुसलसल, उसने किसी और मौलाना साहब को पकड़ लिया। उसका बहरहाल एक अच्छा जज्बा था, उसको तो मैं नहीं कहूंगा। उसने कहा यार मेरे घर में कोई ना कोई दीनदार होना चाहिए दस्तरखान पे, उसका ये जज्बा था। अब किसी दूसरे मौलाना को पकड़ा, वो बार बार जा रहे हैं और ये भी साथ में ना। तो एक दिन वो मौलाना बेचारे दावत में पहुंचे हुए, यही बैठा हुआ मस्जिद में पीछे बैठा हुआ। मैंने कहा यार आप नहीं गए दावत में? कहता है मुफ्ती साहब गैरतमंद आदमी घर पे के खा के जो खुश होता है वो दूसरे के दस्तरखान पे खुश नहीं होता। मुझे इतना मजा आया उसका ये जुमला सुन के। मैंने कहा ये मालदार होता फिर मसला नहीं था, इतना गरीब होके भी अब इसको शर्म आने शुरू हो गई है कि यार ठीक है अगला तीबे खातिर से दावत दे रहा है, लेकिन अपने घर की सूखी रोटी ये दूसरे के दस्तरखान की बिरयानी से बेहतर है। अच्छा, मेरी आदत होती है ऐसे खानदानी आदमी को तलाश करके फिर उसके साथ ताउन करूं मैं। ऐसे गैरतमंद लोगों के साथ ताउन करे इंसान। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला एक वाक़या सुनाया करते थे, बस वो बता के अपनी बयान ख़त्म करता हूँ। आज तो मैं मैं अभी पहुँचा हूँ सफ़र से, तो नींद हुई नहीं है। तो हमारे हजरत एक वाक़या सुनाया करते थे। देखो कभी किसी दूसरे की जेब पे नज़र मत रखो। अल्लाह ताला गैरतमंद लोगों को भी खिलाता है, बेगैरतों को भी खिलाता है। खाते थे हमने बेगैरत भी देखे हैं, लेकिन गैरतमंदों को आजमाने के बाद आता है कि उनकी गैरत पर आंच ना आए। रिस्क दरवाजे तोड़ के उनके घर में घुसता है, इज्जत के साथ मिलता है। और जिसने मखलूक के सामने हाथ फैला दिए या 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर ली, तो सबसे पहली फिटकार उस पर यह बरसती है कि अल्लाह उसे हमेशा के लिए मखलूक के दर का मोहताज बना देते हैं। अब इन्हीं के दर पे जाना, तो सारी जिंदगी मांगता ही रहेगा। ये बड़ा अजाब है आखिरत के अजाब से भी, ये आखिरत के अजाब से ज्यादा बड़ा अजाब है। तो हमारे हजरत एक वाक़या सुनाया करते थे। पहले पुराना सऊदी अरब का, शायद उस वक्त ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, तो अर्ज़ हिजाज कहा जाता था ना सऊदिया को। हिजाज की सरजमीन का कोई बादशाह था, कोई हुकूमत पलटी, बगावत हुई, तो वो बादशाह बेचारा मुल्क बदर हो गया। शहजादा था, तो था ये कि जब वो शहजादा था तो हिंदुस्तान से कोई शख्स गया हज करने या उम्रा करने, तो इस शहजादे ने उसका बड़ा इकराम किया। अरब लोग बड़ा इकराम किया करते थे हाजियों का और उम्रा करने वालों का। तो इस हिंदुस्तानी ने उस शहजादे से कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, आपने मुझे इतनी इज्जत दी सिर्फ हाजी होने की वजह से या उम्रा करने वाले की वजह से, कभी आपको जिंदगी में जरूरत पड़े और हिंदुस्तान आना हो तो मेरे घर जरूर आइएगा। हालात का कुछ पता नहीं होता। इस शहजादे ने हंस के कहा कि मैं शहजादा हूं भाई, मुझे तेरे घर हिंदुस्तान जाने की क्या जरूरत है, मैं शहजादा हूं भाई, मैं क्यों किसी के दर पे हाथ फैलाऊं। इसने फिर भी एहतियातन उसको एड्रेस दे दिया, कभी आना हो हिंदुस्तान तो आ जाना। अल्लाह की कुदरत के बगावत हुई। आपको पता है जब बगावतें होती हैं तो बादशाह फकीर हो जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं दर दर के। ये शहजादा मुल्क बदर हो गया, भाग गया, कहाँ जाऊं, कौन ठिकाना देगा इसको। वो अपना पुराना दोस्त याद आया हिंदुस्तान में। ये सफर करते करते, एड्रेस तलाश करते करते उस हिंदुस्तानी के घर में पहुंचा।
دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانا چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا, آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے, حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے, وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے. اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو, مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو, مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے, تنخواہیں بہت تھوڑی تھیں, وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا, انڈے بیچنے والا نا, کہ آپ, وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا, کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں, میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے, بولو, نہیں تھے. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی. پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹیو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد, اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو, غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے, غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں, شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ میں, مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کم بخت, پیسے ہیں خرچ نہیں کر رہا, پھر تو
6 ताने मेरी तरफ से और देने चाहिए इस कमबख्त को। दिया है अल्लाह ने तो तू बीवी को दाल क्यों खिला रहा है? हाथ खोल अपने घर वालों पे, खिला, अल्लाह तुझे खिलाएगा। ऐसे कंजूस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे हैं, बेतहाशा पैसा अल्लाह ने दिया और प्याज खरीद रहे हैं दाग वाले मंडी में। वो मुस्कुराते हुए आलू देखे आप लोगों ने? आलू की 2 किस्में हैं। एक आलू जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, ना रो रहा होता है ना हंस रहा होता है। कुछ आलू आपको रोते हुए नजर आएंगे, कुछ हंसते हुए नजर आएंगे। ये सस्ते होते हैं क्योंकि ये हंसी की बात है नहीं और आलू हंस रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें कोई फॉल्ट है ना, ये सस्ता आलू है। लेकिन ये आलू जब आप घर में लेके जाते हो तो घर वालों को आलू छीलने में मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो भाई तू जरा महंगे आलू खरीद ले यार, क्यों घर वालों को टेंशन दे रहा है? तो मैं पहले तो जुमेरात बाजार, जुम्मा बाजार में खुद ही शॉपिंग करता था ना जाके, अब तो ये गार्ड वार्ड का सेटअप आ गया। तो मैंने देखा एक साहब तलाश कर रहे थे छोटे जो हम अपनी बकरी को खिलाते थे। मैंने कहा यार थोड़ा सा बड़े दरमियाने साइज के प्याज ले लो। कहते हैं मुफ्ती साहब आपने घर वालों को लगता है कि बहुत अय्याशी में रखा हुआ है। ये अय्याशी है ना, पूरा प्याज लेके जा रहे हैं। कह रहा थोड़ा टेंशन दे के रखना चाहिए। मैंने कहा असल में टेंशन या अय्याशी का मसला नहीं, दिल में बोला, उसको थोड़ी बोला। मसला ये कि दिल अल्लाह ने तेरा इस प्याज की तरह छोटा बनाया है। लैंडलॉर्ड था वो आदमी, लैंडलॉर्ड। दिल तेरा इतना छोटा सा है, तू मर रहा है कि ये पता नहीं कब्र में लेके जाएगा ये पैसा तू। तो अगर पैसा है फिर तो ताना बनता है, ना हो पैसा फिर औरत को भी चाहिए अपने शौहर की आमदन में उसके साथ गुजारा करे। हमारे हजरत अपने घर वालों की बहुत तारीफें करते थे कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ज़ौजा दे दी, ऐसी ज़ौजा दे दी, शुक्र गुजार। फरमाया उस गुर्बत में उसने मेरे साथ, हजरत तो उसको गुर्बत नहीं कहते थे उन हालात में, क्योंकि हजरत कहते थे वो गुर्बत थोड़ी है, 2 वक्त की रोटी पेट भर के मिले, गुर्बत कहाँ है ये। कहते उन हालात में कभी कोई जुमला नाशुक्री का घर वालों की जबान से मैंने नहीं सुना। बस एक छोटा सा वाकया, कहते मैं घर वालों की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा इनको फल खिलाएं। इनको क्या खिलाएं? फल। इनकी सेहत इसलिए खराब हो रही है, फल फ्रूट नहीं खाने को मिल रहे। हजरत कहते हैं मेरे पास फ्रूट के पैसे बोलो नहीं थे। तो मैंने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि पैसे नहीं है। जो आदमी ना ऐसे बैठ के पैसे ही नहीं है ऐसे शुरू हो जाते हैं वहां बैठ के, ताकि डॉक्टर ज़कात को देना शुरू कर दे। हर कहते हैं डॉक्टर ने अपने इल्म के हिसाब से सही कहा। मैंने दिल में ये सोचा कि भाई अगर मेरी घरवाली को फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मुझे फ्रूट के पैसे देता। अल्लाह ने नहीं दिए इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है। अल्लाह ने नहीं दिए इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है। ये बगैर फ्रूट के ठीक हो जाएगी। लेकिन ये मिजाज बीवी का होना भी बोलो, उन्होंने भी ये सोचा हजरत के अहलिया ने कि अगर मुझे फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मेरे शौहर को फ्रूट के पैसे देता। नहीं दिए, यही ठीक। जो दाल रोटी पे सेट हो गए ना उसी पे चलते रहो। ये वाकया कई साल पुराना है। हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत की अहलिया माशाअल्लाह अब भी मेरा ख्याल है 95 साल की हो गई होंगी, 90-95 की, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। और जो फ्रूट खाने वाली थी ना सुबह शाम, बहुत सारी चल बसी। समझ में आ रही? जिनकी बीवियों ने कहा फ्रूट खिला, तेरा बाप भी खिलाएगा फ्रूट, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। वो पिज़्ज़े बर्गर और फ्रूट खा खा के उनका इंतकाल हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जिंदा हैं बगैर फ्रूट के। तवक्कुल देखो, गोरे की डिक्शनरी में तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद, ये है ही नहीं। तो हम भी अंग्रेज बनते जा रहे हैं कैलकुलेटर लेके हर चीज। जब अल्लाह ने दिया है पैसा फिर तो करो मेरे भाई। फिर हजरत के पास आखिर उम्र में पैसा बहुत आया, रिस्क के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। जब अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले हैं तो हजरत का लाइफ स्टाइल फिर चेंज हुआ है। फिर वो स्टाइल नहीं है, फिर जो हजरत का वीआईपी खाना था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज कमबख्तों के पास पैसा आ जाए तो रहते वो दाल पे ही है। ये भी शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। जब दे दिया अल्लाह ने तो खिलाओ भाई घर वालों को। फिर हजरत का नाश्ता सेब के बगैर बोलो नहीं। जब यहां सेब खत्म हो जाते, हजरत के लिए यूरोप से सेब मंगवाए जाते थे। हजरत ने कहा सेब के बगैर नाश्ता, मैं सेब लाजमी है, मेरे नाश्ते का हिस्सा है। हजरत सेब मार्केट से शार्ट है, देखो किस मुल्क में मिल रहा है, ऑर्डर करो। सेब पैसा खर्च किया हजरत ने। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। और मैं खुद जाता था हजरत के घर कभी सफाई के लिए, खिदमत के लिए, तो माशाल्लाह गोश्त, रोस्ट, ये सब चीजें रखी होती थी। बड़ा वीआईपी खाना, शहद, जैतून। खाते कम थे मगर खाते खानदानी। घर बड़ा अच्छा, घर जाती नहीं बनाया कि मुसाफिर खाना है, निकलना है, जाती की क्या जरूरत है। जो किराए का घर था उसी को बहुत बेहतरीन डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा घर जाके सुकून मिलता है यार कि शीश महल में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? कंजूस आदमी पैसा आने के बाद भी खर्च बोलो नहीं कर। फिर गाड़ी हजरत ने रखी, ऐसी गाड़ी, शोरूम गए गाड़ी खरीदने के लिए ना,
کہ بھائی گاڑی چاہیے. اس نے کہا یہ گاڑی, انہوں نے کہا حضرت گاڑی دکھا, گاڑی مذاق نہیں کر بھائی تو, یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا, تکبر والا نہیں, یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس, یہ قرآن کہتا ہے, جب اس کو خیر پہنچتی ہے پیسہ آتا ہے منوعا, کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا, غربت آتی ہے چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے, ہائے مہنگائی, ہائے پیسے نہیں ہے, ہائے یہ نہیں ہے, ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو, کبھی روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں, مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل, جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا, یہ تانا دیتی ہیں نا عورتیں. تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی, کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے, اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہیں, ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے, تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے, جب غربت ملتی ہے اس کو شور شرابہ, چیخنا چلانا, شکر نہیں ادا کرتا, جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب دولت کے انبار لگتے ہیں ریل پیل, کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں, جب دولت آتی ہے تو سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی ہے. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سال پہلے, تو لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں, ان کی اپنی عقیدت, ان کی اپنی محبت, ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں, وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا, یا پتہ نہیں دیر بنیر کا, مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ, اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا, وہ تو خوش ہوگا. اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں, چل بھائی اب منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں, وہ پائے اچھے بناتا ہے, وہ بریانی اچھی بناتا ہے, تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے, تو بناتا ہے بھائی. اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل, اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا, اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ, اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا, وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بےچارے دعوت میں پہنچے ہوئے, یہیں بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا, اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے, لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں میں. ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے, نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے, بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے تھے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں, لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے, عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی, تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا
محتاج بنا دیتے ہیں. اب انہی کے در پہ جانا, ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی, یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا, شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی, تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا, کوئی حکومت پلٹی, بغاوت ہوئی, تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے, تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے, کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی, مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے, میں شہزادہ ہوں بھائی, میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا, کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتہ ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا, بھاگ گیا, کہاں جاؤں, کون ٹھکانہ دے گا اس کو. وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے, ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا, آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے, حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر, نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے, وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو, مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو, مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے, یعنی تنخواہیں بہت تھوڑی تھیں, وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا, انڈے بیچنے والا نا, کہ آپ, وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا, کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں, میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے, بولو, نہیں تھے. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی. پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں, اللہ مجھے
روزانہ دال کھلا رہا ہے. میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں؟ بولو غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے؟ غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں, شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے؟ دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے؟ دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کم بخت, پیسے ہیں خرچ نہیں کر رہا, پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے. اس کم بخت دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے؟ ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ, کھلا, اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں, بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں. وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی 2 قسمیں ہیں. ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے. کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا, یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار, کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے؟ تو میں پہلے تو جمعرات بازار, جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے, اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے. یہ عیاشی ہے نا, پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں, دل میں بولا, اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے. لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی, لینڈ لارڈ, دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے, تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ. تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے, نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی, ایسی زوجہ دے دی, شکر گزار. فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ, حضرت اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں, کیونکہ حضرت کہتے تھے وہ غربت تھوڑی ہے, 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے, غربت کہاں ہے یہ. کہتے ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. کہتے میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے, پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو نہیں تھے. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے, جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے, تاکہ ڈاکٹر زکات وہ دینا شروع کر دے. حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے نہیں دی اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں, یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو, انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کے اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا. نہیں دیے, یہی ٹھیک, جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی, 90-95 کی, اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام, بہت ساری چل بسی. سمجھ میں آ رہی, جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا, تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ, کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے.
وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہو, اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو, گورے کی ڈکشنری میں توکل, اللہ پر اعتماد, یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی